बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज पाकिस्तान और मैं हूं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त की जो अहम खबरें हैं कि साहबजादा हामिद रज़ा का पीटीआई को असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है, क्योंकि जब बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तब भी जो है उन्होंने असम्बलियों से बाइकआउट कर दिया था और उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा था। इसके साथ साथ नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इन बातों के अंदर कितनी सदाकत है इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे पीटीआई को छोड़कर जाने वाले अरकान के हवाले से, तो उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो वापस पीटीआई का रुख कर रही है और इस हवाले से कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है वो सरे फहरिस्त हैं और वो दोबारा पीटीआई का हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इसहाक डार साहब जो है उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म का जो है वो मनसब संभालने के लिए ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उनकी कानूनी क्या हैसियत हो सकती है इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए माजी के हवाले से, तो माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो भी डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसके साथ साथ बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की अगर मैं बात करूं तो वो भी डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो संभाल चुकी हैं। फिर अगर मैं बात करूं परवेज इलाही साहब की, तो उन्होंने भी जो है डिप्टी वज़ीर आज़म के फ़राइज़ मनसबी जो है वो अंजाम दिए हैं। हमें नाज़रीन प्रोग्राम में ज्वाइन किया है महाराजा तरीन हैं, एडवोकेट हैं, लीगल कंसल्टेंट भी हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। वेलकम करते हैं मैडम आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि साहबजादा हामिद रज़ा का जो पीटीआई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का जो मशवरा दिया है इसके अंदर कितनी सदाकत है, क्या पीटीआई को सड़कों पर आने की ज़रूरत है, ये उनकी जानिब से कहना है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इंसाफ ना मिला तो मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स जो है वो मैं हूँगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि पहले भी खान साहब जो है वो ये गलती कर चुके हैं, जब बानी पीटीआई ये पहले गलती कर चुके हैं, तो फिर हामिद रज़ा साहब की जानिब से क्यों इसरार किया जा रहा है ये गलती दोबारा दोहराने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, आज जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं उन्होंने बात की है इस्तीफ़ों की, पार्लियामान से इस्तीफ़ों की, और साथ ही साथ आप देखें तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, जो पीटीआई के चैंपियन हैं, वो कहते हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं, निगोशिएट करना चाहते हैं। और निगोशिएट भी क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी हो इस नाउमे के मामलात की। तो ये दोनों कहने का मकसद है कि एक दोनों मुतज़ाद रविशें हैं। और मैं आपको वन बाय वन इसमें थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करती चलूँ कि हामिद रज़ा साहब ने जो बात की है असेंबलियों से इस्तीफ़ों की, तो खुदा का वास्ता है, आप लोग आइन के पासदार हैं, असेंबली में इलेक्ट होके आए हैं, आप आइन से इन्हिराफ की बातें कैसे कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे आइन, पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान का 1973 का आइन जिसको हम सब मानते हैं, जिसके तहत असेंबलियों के इंतखाबात होते हैं, जिसके तहत आप असेंबलियों के मेंबर बने हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, तो उस आइन में आइन का आर्टिकल 52 क्लियरली सजेस्ट करता है कि पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली के अरकान हैं उनकी मियाद 5 साल की है। तो हामिद रज़ा साहब ये कैसे कह सकते हैं, ये तो आइन से इन्हिराफ हो गया ना, कि वो कहते हैं कि जी हम तो इस्तीफा देने की बात करते हैं। भाई बंदा पूछे, आप लोगों ने पहले भी ये गलती दोहरा चुके हैं। आइंस्टाइन का बड़ा मशहूर एक कॉल है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि पागलपन की डेफिनेशन आइंस्टाइन कैसे देते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो ये पागलपन की इंतहा नहीं है कि मैं अपने व्यूअर्स को याद कराना चाहूँगी कि 2022 में पीटीआई ने क्या गलती दोहराई, असेंबलियों से इस्तीफ़ों की रविश। पंजाब में हुकूमत में थे चौधरी परवेज इलाही साहब, एक डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, काम हो रहा था। आज किसान जो है, आपका दहकान जो है, वो गंदम की जो है उसकी सीना को भी कर रहा है। धरती माँ जो होती है वो इंसान का जो माँ है, धरती माँ इंसान की माँ है, उसकी सीना को भी कर रहा है किसान पंजाब के हर खेत में। तो कहने का ये मकसद है कि आइन से इन्हिराफ है,
یہ جو حامد رضا صاحب کی سجیشن ہے کہ استعفوں دیں گے ہم لوگ، تو آئین کا 52 آرٹیکل جو ہے وہ کلیئر ہے کہ 5 سال کے لیے آپ منتخب ہو گئے آئے ہیں. ہاں ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کی بات کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر کوشائے گندم کو جلا دو. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے حکومت کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، حکومت کو پازیٹیو میجرز کرنے کے لیے فورس کرنا چاہیے تھا کہ کسان رول گیا ہے پاکستان کا، پنجاب کا، اوپر سے بارشیں آ رہی ہیں تو ان سے گندم نہیں کوئی خرید رہا. پروکیورمنٹ کی 22 اپریل کی ڈیٹ ہے اور آپ لوگ ہیں کہ آپ استعفوں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب چیمپئن جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹاکس کرنی ہے تو ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے 9 مئی کے ایونٹس کی. تو آپ اگر آئین کو نہیں مانتے تو پھر آپ جوڈیشری پہ بات کرتے ہیں. تو جوڈیشری نے، اگر آپ کو یاد ہو، ایک تو ہمیں گجنی سنڈروم ہے، عوام بھول جاتی ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گی یہاں پہ کہ اپریل میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا اور پاکستان کی قومی اسمبلی کو بچایا. جہاں پی ٹی آئی والے استعفے دے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ توڑنا چاہ رہے تھے اسمبلی، عمران خان صاحب، تو وہ چیز عمر عطا بندیال صاحب نے سو موٹو ایکشن کے ذریعے نلٹی ان دا آئیز، اینڈ آئی ایم کوٹنگ، نلٹی ان دا آئیز آف لا ڈکلیئر کیا. جو ڈیپٹی اسپیکر کا ایکشن تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن کو ریجیکٹ کرنا، اسے ریجیکٹ کیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپریل 2022 میں جمہوریت کا ساتھ یہ دیا سب سے بڑا کہ عارف علوی صاحب نے جو اسمبلی ڈیزالو کے آرڈرز تھے اسے نلٹی ان دا آئیز آف لا ڈکلیئر کیا. اس کے بعد عمران خان جو پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر کے جو آرڈرز تھے ان کو نلٹی ان دا آئیز آف لا ڈکلیئر کیا اور اسمبلی کو، جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچایا. تو حامد رضا صاحب پھر دوبارہ سے 2 سال بعد، خدا کا واسطہ ہے بندہ پوچھے کہ آپ نے 2024 کے الیکشن لڑے، 59 ملین ووٹرز جو ہیں وہ باہر آئے، انہوں نے 59 ملین سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے 2024 کے الیکشن میں. 18 ملین سے زیادہ کا ووٹ بینک ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کا، جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان کا 18 ملین پلس کے ووٹر. آپ ان ووٹرز کے اعتماد کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں، آپ ان ووٹرز کو دغا دینے جا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پھر سے استعفے دینے ہیں. تو انہوں نے آپ کو کیوں الیکٹ کر کے بھیجا ہے ایوانوں میں؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں. اور یہ جو گندم کا کرائسس بنا ہے، اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے کہ جہاں حکومت ڈیریل ہو رہی ہے، جہاں حکومت پالیسی میجرز نہیں لے کے آ رہی، وہاں کریکشن کی جائے. تو ساتھ ہی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو جوڈیشل کمیشن بنانا ہے. تو پہلے جو آئین سے انحراف کرنا چاہ رہے ہیں اس سے تو آپ پیچھے ہٹے نا، آپ جمہوریت کا حصہ تو بنے. آپ بیٹھیں ایوانوں میں بیٹھ کے تو ڈیبیٹ کریں، ڈیبیٹ کا حصہ بنیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ عوام کے لیے 18 ملین سے زیادہ کا ووٹ ہے پی ٹی آئی کا، تو ان ووٹرز کا تو دغا نہ دینا، آپ ان ووٹرز کو ان کا تو ساتھ نبھائیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ استعفے، اب آئین کا جو آرٹیکل 58 ہے اس کے تحت اس وقت وزیر اعظم نے ایڈوائز کر دیا کہ ڈیزالو کر دی جائے اسمبلی. تو وہی چیز جو ہے اب وہ دوبارہ آپ پھر سے اسمبلی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں. تو یہ جمہوریت کی نفی ہے، یہ جمہوریت کے خلاف روش ہے. اچھا میڈم میں آگے بڑھوں گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والے جو ہے وہ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کریں اور پی ٹی آئی کا دوبارہ حصہ بننے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی اس میں؟ اس وقت تک جو ہے وہ فواد چودھری صاحب سر فہرست ہیں اور کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے الیکشن کے اندر حصہ بھی نہیں لیا گیا اور جس طرح سے باقی لوگوں نے، پارٹی کے جتنے بھی اراکین تھے انہوں نے پی ٹی آئی کی مخالفت کی تھی اور اس طرح سے کھل کر فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے باتیں نہیں کی تھی.
ان کی جو ہے وہ اس وقت سر فہرست ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ مذاکرات کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں شیریں مزاری صاحبہ کی بات کروں تو وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ واپس پی ٹی آئی کا وہ حصہ بن جائے۔ اب آج ویوز آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل کہ جن ممبرز نے تحریک انصاف چھوڑی تھی اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو جس میں کہ لیڈنگ رول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، اور جماعت کے کچھ ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں نہیں آنا چاہیے۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، تو اسے بھولا نہیں کہتے، اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ تھوڑا سا کہنا یہ چاہوں گی کہ یہ جمہوریت ہے، سیاسی جماعتیں جمہوریت کی روح ہوتی ہیں، دیز آر انجنز آف ڈیموکریسی۔ یہاں پہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جمہوریت میں ڈفرینسز آف اوپینین ہو جاتے ہیں، اور جب بلکہ پارٹیز کا حسنی اختلاف ہوتا ہے۔ پارٹیز میں جمہوریت پنپتی تب ہے کہ جب ویریس اوپینینز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے جایا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بالکل پی ٹی آئی کو چاہیے کہ فواد چودھری صاحب اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ لائر ہیں، ایک اچھا تازہ ذہن آئے گا پارٹی میں دوبارہ سے واپس، اور پالیسی میجرز پہ گورنمنٹ کو بھی وہ ہیلز کر سکیں گے، گورنمنٹ کو بھی وہ فورس کر سکیں گے ایسی ڈیسیجنز لینے کے لیے کہ پارٹی کا بھلا ہوگا جس میں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں یہ تھوڑی سی گزارش ہی کرنا چاہوں گی کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں ڈفرینس آف اوپینین کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور صبح کے بھولے فواد چودھری صاحب اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھولا نہیں کہنا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں دنیا کی بیسٹ ملٹری اکیڈمی سینڈرس ملٹری اکیڈمی، دی رائل سینڈرس ملٹری اکیڈمی، اب وہاں پہ 44 ہفتے کا بوٹ کیمپ لگتا ہے۔ تو آپ کہیں گے بوٹ کیمپ کا یہاں پہ کیا کمپیریزن ہے؟ تو میں کچھ یہ بتانا چاہوں گی کہ جب ملٹری اکیڈمی میں بوٹ کیمپ لگتا ہے تو بڑی ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے، جو پلاٹون کمانڈر ہوتا ہے وہ صبح 6 بجے کیڈٹس کو جگا دیتے ہیں، اور پھر مارچ اینڈ پریڈ۔ تو وہاں پہ کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نکال باہر کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، مرغا بنا دیتے ہیں۔ تو پھر وہ ملٹری اکیڈمیز ہیں، یہ جمہوری جماعتیں ہیں، اور جماعتوں میں ڈفرینس آف اوپینین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر فواد چودھری صاحب نے اس وقت اصولوں پہ اختلاف کیا تھا، کیا اختلاف کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کو جو جلاؤ گھراؤ ہوا، جو قومی تنصیبات کو جلایا گیا، اس کو کنڈیم کیا تھا۔ تو وہ تو سارا پاکستان کنڈیم کر رہا ہے۔ کون چاہے گا کہ اپنے گھر کو جلا دیں؟ کون چاہے گا کہ اپنی جائیداد کو جلا دیں؟ تو یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کر چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی روش پنپ رہی ہوتی ہے تو ٹائم پہ ان کو کریکٹنگ میجرز لینے چاہیے۔ اور فواد چودھری صاحب نے تو صرف یہی کہا، اور وہ ہم سب کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو جلاؤ گھراؤ ہوا، جو ملک دشمنی کی گئی، اس سے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر انہوں نے اس بات پہ اختلاف کیا تو پھر پی ٹی آئی کو انہیں ویلکم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ملٹری اکیڈمی کا بوٹ کیمپ نہیں ہے کہ جہاں پہ پھر سزا دینی چاہیے۔ اچھا مہاراجہ ترین صاحبہ، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے اس وقت شاید یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک جھٹکے والی بھی بات ہو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہیں ڈپٹی وزیر اعظم کا جو ہے وہ عہدہ سنبھالنے کے لیے جو ہے آرڈیننس وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اور جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہی تھی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، اگر میں بیک گراؤنڈ میں ذرا تھوڑا سا جاؤں تو اگر بات کی جائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تو وہ بھی ڈپٹی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال چکی ہیں، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی جو ہے یہ عہدہ سنبھال چکے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ نواز شریف صاحب کی ضد تھی کہ وہ اپنے سمدھی کو جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو انہیں ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دینے کے لیے وہ قائل تھے، یا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ آئین کے اندر کوئی ترمیم ہونے کے لیے جا رہی ہے؟ کہ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کا ایک عہدہ، جو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان کے آئین میں اس عہدے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اور اب
ڈار صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر. تو تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ماضی کے دریچوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ نظر آیا ہے ہمیں. لیکن سب سے پہلے 1969 سے 1971 تک جب ملک میں ایک خونی حالات کی کیفیت تھی, سارا تہس نہس اور تباہی تھی, اس زمانے میں جب یحییٰ خان جو کمانڈر ان چیف تھے اور صدر کی ٹوپی بھی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, تو ان حالات میں صرف 13 دن کے لیے نور الامین صاحب کو جب پرائم منسٹر بنایا گیا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اب کہاں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے برکلے کے گریجویٹ, بیرسٹر فرام لنکنز ان, ذوالفقار علی بھٹو جو یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل میں خواتین 1971 میں پاکستان کے جو پرزنرز آف وار تھے ان کی وکالت کر رہے تھے نیو یارک میں, اور ان کو پھر وہاں سے اسپیشل PIA کی فلائٹ کے ذریعے لایا گیا, اور 18 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو کو لے کے فلائٹ واپس آتی ہے. ناؤ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دا ڈیپٹی پرائم منسٹر, اور وہ وکالت کر رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں پاکستان کے ہزاروں POWs کی. تو وہ آتے ہیں یہاں اور پھر انہیں پنڈی لے جایا جاتا ہے اگلے ہی دن 20 دسمبر کو 1971, اور وہاں اس وقت مائنڈڈ کہ اس وقت پریزیڈنسی جو تھی وہ اسلام آباد میں نہیں تھی, پریزیڈنسی پنڈی میں تھی. تو وہاں پہ آپ کو دیکھا کہ وہاں پہ 1971 20 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سب سے پہلے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں اور صدر بن جاتے ہیں. یحییٰ خان سے یعنی وہ دونوں ٹوپیاں لے لیتے ہیں, اور وہاں سے وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ چھوڑتے ہیں اور نور الامین صاحب بھی فارغ ہو جاتے ہیں. تو بس یہ 13 دن کے لیے, لیکن وہ دیکھ لیں کہ ہی ذوالفقار علی بھٹو ہیڈ اے لاٹ آف ایکسپیرینس انڈر ہز بیلٹ. تو آپ ان کو اور ڈالر ڈار صاحب کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی طرح سے. اب دوسرا ہم ایکسپیرینس دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں تجربہ گاہ ہے نا, انفارچونیٹلی پاکستان ہمارا ملک, ہمارا سیاسی میدان ایک تجربہ گاہ سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں عادت ہو گئی ایکسپیریمنٹس کرنے کی. تو ایک تو ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ڈپٹی پرائم منسٹر کا, اب دوسرا ایکسپیریمنٹ ہوا 1989 سے 1990 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنتی ہیں پاکستان کی, تو انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر رکھا. تو ویورز کہنا یہ چاہوں گی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قربان کر دیا بیگم بھٹو نے اس ملک پہ, اپنے دونوں جوان بیٹوں کو قربان کر دیا. اس عورت نے 1 سال کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر بنی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قربت کا تعلق بھی ہوتا ہے, یہ کیونکہ عہدہ آئینی تو ہے نہیں. تو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھنا, اپنی رائٹ سائڈ پہ رکھنا چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو بعض دفعہ ہمارے پرائم منسٹرز ایسے سسٹم میں لے آتے ہیں اپنے لوگ تاکہ انہیں تھوڑی ذاتی پرسنل فیلنگ ہو کہ معاملات پہ نظر رکھی جا سکے, اور ذاتی جو کیپیسٹی میں اپنے قریبی ہیں ان کو لے کے آ جائے, کیونکہ آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اب تیسری بار ڈیپٹی پرائم منسٹر کے لیے جب یہ عہدہ دیا گیا تو ہمارے کیپیبل جنہوں نے 2002 سے لے کے 2007 تک پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالی, جناب پرویز الہی صاحب, تو نو ڈاؤٹ انہوں نے پنجاب کو پڑھا لکھا پنجاب دیا, انہوں نے 112 کی سروس سٹارٹ کی. تو ہی واز اے جینوئن کیپیبل ایڈمنسٹریٹر. تو ان کو زرداری صاحب لے کے آئے, کیونکہ ماشاءاللہ سے زرداری صاحب از کیپیبل ہمسیلف, تو ان کو ایک اچھی ٹیم چاہیے تھی کام کے لیے. تو ڈیپٹی پرائم منسٹر کے لیے 2012 میں وہ لے کے آئے تھے چودھری پرویز الہی صاحب کو. تو ٹاکنگ آف کیپیبلٹیز ان کو لے کے آئے وہ. اب یہاں دیکھیں کہ ڈار صاحب کو تو بندہ پوچھے کہ پچھلی دفعہ PDM گورنمنٹ چوسی ISO 2022 ڈالر تے تھوڑے کو کنٹرول نہیں ہویا. اب اتنے تھانوں پہلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اب بندہ پوچھے آپ فورن منسٹری ہے آپ کے پاس, فورن منسٹری کے ساتھ ساتھ اب پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بھی گھس گئے ہیں.
तो फिर आप चले जाते हैं ऐसे दौरों पे फौरन से तैयार होके, आप लंदन चले गए, सुना है आपने अनाउंस नहीं किया कि आप लंदन आ रहे हैं। सही। बंदा पूछे, आप पाकिस्तान के जी। फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप वहां जाके अनअनाउंस चले जाते हैं और लंदन जाके आप कॉल्स करते हैं यूके के फॉरेन सेक्रेटरी को, कहते हैं भाई जी मैं आया ऐसे मेरे ना गलत कर लो। तो ये चीज़ें डिकोरम देखा जाता है कि डार साहब को लाने का एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या मुहरकात हो सकते हैं। अब सारा कुछ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास ऑलरेडी है, लेकिन वही जब मैंने आपको बताया कि ज़ाती कैपेसिटी होती है, इसका ओहदा आइन में तो है नहीं है, तो वो डार साहब को इसलिए लेके आए, नवाज शरीफ साहब लेके आए हैं कि मेरा बंदा है तो चलो मैनू अंदर दे मामला दसदा रहेगा कि इस्लामाबाद इसकी हो रहा है। क्योंकि यू नो पिलर टू पोस्ट भाग तो रहे थे काफी अरसे से, कभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कभी प्राइवेटाइजेशन कमीशन, तो इसलिए उन्होंने सोचा, मैं पिंडी की बात नहीं की, मैंने पिलर टू पोस्ट की बात की है कि काफी अरसे से भाग तो रहे थे, एक इस्तराब की कैफियत थी नवाज शरीफ कैंप में। ठीक है, बहुत शुक्रिया महाराजा तरीन साहिबा, हमारे साथ दुबई से जो है वो लाइव थी और काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने खोल कर जो है बयान करने की ये कोशिश की है। और जिस तरह से इस वक्त पीटीआई की जानिब से हामिद रजा साहब को ये मशवरा दिया गया है कि असम्बली का बायकॉट कर दिया जाए, उसके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र से उन्होंने ये बातें की है। नाज़रीन, हमें स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस।